अल्लाह हज़रत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे। कुर्बान जाऊं महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाए। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आज़म चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त आला हज़रत ने ना सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बयान किया, हुजूर की तारीफ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वजीर आजम की तारीफ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं दिवेश करता। जो वजीर आजम की तारीफ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज्यादा अच्छी तारीफ करे वजारत बड़ी। ओ भाई बड़े कमजोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ करके 20-25 हज़ार मांगते, बड़े कमजोर नहीं। वजीर आजम की तारीफ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20 लाख छोड़। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज्जत नफ्स बड़ी थी। आप यकीन करें उनका कलम भी वकार वाला, गुफ्तगू भी वकार वाली, लबो लहजा भी वकार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ, नाराज नहीं होना आप लोगों ने। वादा करते हो? चलो नहीं करते जी, कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूं बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना सज्जदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बात है। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत चंदा भी नहीं मांगा सारी जिंदगी। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है, फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा। और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते। मिजाज था फाज़िल और खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार। जब दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी जरा ऊंची रहती है, और जब ये बिकने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा सेल होने लग जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तवीज़ से वो लिख सकता है जिसे बिस्मिल्लाह ना है? बाबा जी सरकार तवीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुज़ूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है, अगर कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना उससे पनाही मांगनी चाहिए। पान बेचता था वो, तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुज़ूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुज़ूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हार कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तवीज़ लेके दिया, तो जो है मेरी बात, तवीज़ लेके दिया, फरमाया गले में रख लो अल्लाह खैर करेगा। जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं, वो कब वो गले में रख लो। उसने रख लिया, वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते मेरा बेटा एक दिन कहने लगा यार, अल्लाह हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। इसने कहा ठीक है नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और बल्कि इंसान की फितरत ऐसे कहा जाए ना, वला तक़रब हाज़िही शाजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिला देना। तो कहा नहीं देखना, उसने कहा नहीं खोल के। ये भी हज़रत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि जरा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं।
یعنی آپ کہتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا. مہربانی کیا کریں, کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا, پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتے ہیں, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا, بیٹے سے کہا کھولنا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے. ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو. اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے. ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کے, موڑ دیے. اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے, صحیح دکان چلتی ہے. پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں, پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ میں برکت تھی. لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے, اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا, پیڑے لایا. اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے, مکھن کے پیڑے بناتے, اس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے ہیں. اسے جا کے رکھی, حضرت قبول کر لیں. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں, زیارت کے لیے آیا. کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں, فقط زیارت کے. تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ. وہ گھر میں دینے چلا گیا. بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے. آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا. اس طالب علم کو دوبارہ بلایا. فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا. دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے. وہ گیا واپس آیا, کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ دیا اور ہنڈیا دی. فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. کرو مد ہے اہل دوغر رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نام. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے وقار کے ساتھ, وقار, ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا. پتہ کیا ہے, جب امیر لوگ, جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں. جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا, چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا, مدرسہ بنے گا, کون سا داد کے لیے مانگتے ہیں, لیکن غریب پس جاتا ہے. میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا, تو جو بیچارہ مسجد میں جان دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا. ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے. جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا. فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں, اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے, اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر دیں. ساری زندگی قریب نہیں پڑتا. اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے. اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں, ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے, تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مولانا تشریف لائے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے, بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی. آپ کوئی پتہ بتا جاتے ہیں, وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی ہوئی ہوتی ہیں. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے, بھائی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے, میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ بابا ایک آیا تھا, مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوٹی چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے پیر صاحب میری کتاب کاٹ کے 10 بھلا مینوں کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے, چھوڑیں کتاب. کہتے کوئی حساب لگائیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کی چکروں میں پڑے. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے, یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں, تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے بس کر دے. استخارے رہتا ہے, کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے ہیں. کرنا چاہیے درست ہے, لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہے اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی. وہ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ستارے کہتے ہیں
کہ نہیں ہوگی؟ آپ فرمانے لگے تو اڑ گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ تو عید ہے نا. وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی، تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے، پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بد مذہبوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے، انہیں سمجھایا. حضور کی زندگی نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محتاج ہے سارا جہان. چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. ساری دنیا جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بڑے ذوق سے، شوق سے، اور ممکن ہے دیانتداری سے بھی کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا. اللہ کریم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اب ایمان ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام ہے. جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میرا آفیسر ہے اور میں اس کے ماتحت چل کے میں نے وقت گزارنا ہے، تو وہ کئی جتن کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی. اس کا محتاج جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے راضی رہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے. جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے سودا خریدنا ہے، یہ نہیں دے گا تو میری دکان نہیں چلے گی، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے. ہماری اکثر شادیاں سیاسی ماحول بن جاتی ہیں، ہمارے اکثر افطار کے پروگرام سیاسی. ہم انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے ہمارا لین دین وابستہ ہوتا ہے، ہماری ضروریات زندگی وابستہ ہوتی ہیں. صرف ایک فکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اس پہلو کو ضرور سمجھ لیں کہ عام دنیا داری میں انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے. تو اگر دنیا داری کے لیے جہاں آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جن کے آپ ایمان کے لیے بھی محتاج ہیں، ایقان کے لیے بھی محتاج ہیں، اچھی زندگی کے لیے بھی محتاج ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے بھی محتاج ہیں، ان کے لیے کس قدر زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے نا موقوف کر دیا ہر چیز کو. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انشراح صدر، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ کھل جانا. کچھ لوگوں کے سینے کھلتے نہیں، ساری زندگی سینے بند رہتے ہیں، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی. دریا بھی قریب بہ رہا ہو تو بیچارے خشک رہ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ انشراح صدر عطا کرتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا نا علاج کیا ہے. یہ بتائیے کہ مریض بہت زیادہ خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ جس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، جسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا مرض کیا ہے اور میرا طبیب کیا ہے اور میں نے دوائی کون سی کھانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری ہر بیماری کا حل ہمارے نبی کی بارگاہ میں موجود ہے. وہ سمجھ گئے. انہوں نے نا پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، الجھے نہیں کسی جگہ. ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں. ہماری منصوبہ بندی بڑی لمبی چوڑی ہے. میں رات پڑھ رہا تھا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو آپ اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے تھے تو میت ہے، تو ایک دن مر جائے گا. میں تیرے ساتھ پیار ضرور کروں گا، محبت ضرور کروں گا، پر ہے تو میت، تو ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. تو فرماتے تھے میں تجھ سے پیار ضرور کروں گا، پر سب سے زیادہ پیار اس سے کروں گا جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، جس کو کبھی موت ہے اس سے بڑھ کر پیار کروں گا. میرے عزیز، اگر انشراح صدر مل جائے، اگر ذوق نصیب ہو جائے کہ سارا کچھ حضور کے قدموں سے وابستہ ہے، پھر زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری دوڑ زندگی میں ختم ہو جاتی ہے. انسان بڑے دروازے چھوڑ کے ایک دروازے کی طرف آ جاتا ہے، اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محتاج ہیں. جتنے ہمارے دکھ ہیں نا دور دراز پھیلے ہوئے، ان سب دکھوں کا مداوا حضور کے قدموں میں بیٹھ جانا. تھک گئے ہیں لوگ، تھک گئے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوست تعلق داروں کو راضی کر کر کے، پر نتیجہ صفر ہے، کچھ نہیں نصیب ہوتا. ذات رسالت مآب وہ حسین ذات ہے کہ آپ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے اتنا اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کو طمانینت کی دولت ملے گی. آپ دیکھیں کہ کچھ صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن صفات کی اگر انسان غلامی کر لے بڑی ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے اشتعال، ایک ہے غصہ، ایک ہے جلال. دنیا میں سب سے بیوقوف بندہ وہ ہے جسے کوئی اشتعال دلاتا ہے. وہ تو یوز ہوتا ہے، وہ تو استعمال ہو گیا.
ہمارے ہاں سب سے زیادہ بیوقوفی، یعنی اگر جس ملک کے وکیل بھی استعمال ہو جائیں اور جس ملک کے ڈاکٹر بھی استعمال ہو جائیں اور اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بچے جو گریجویشن کے بعد گئے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں، تو پھر صرف یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی استعمال کرتا ہے، ہمیں کوئی اشتعال دیتا ہے۔ اب کسی ہماری دنیا میں نہ کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جو اب ملک ہی نہیں رہے۔ عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کوئی ملک نہیں رہا، شام اب کوئی ملک نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات کی؟ عراق کے اندر جس گروہ کی جتنے حصے پر حکومت ہے نا، ایک صوبے پہ حکومت ہے تو وہ الگ حکومت کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی جتنے ضلعوں پہ حکومت ہے جو پاورفل ہے وہ الگ حکومت کر رہا ہے۔ لیبیا کا بھی یہی حال ہے، شام کا بھی یہی حال ہے۔ خدا نہ خواستہ جو یمن کی طرف لوگوں کی نظریں، اور معاذ اللہ عرب شریف کی طرف جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، ادھر بھی لوگوں کی گھناؤنی نظریں ہیں، اگر وہاں بھی خدا نہ خواستہ یہ جیسے الگ الگ کر کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہاں بھی ایسا ہو جائے۔ لیکن اب یہ ملک ہی نہیں رہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ کیوں بھلا؟ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے؟ بول کے بتائیے۔ اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا، دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ انا نبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا، کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار، آنا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھیے الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہے، وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟
تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا. اور احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ تو حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ کی میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، روتا کیوں ہے؟ پہلے بید بھی کرتا ہے اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں. معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں. میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی. ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا. میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے. پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سنت پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو. زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے. لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں. باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں. اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے. اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھیا آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا. تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے. اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے. جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد. بھئی آپ چھوڑیں. رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کوئی تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں. فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. زندگی میں کبھی بھی اشتہار. ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا. اللہ اکبر. یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں. حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا. اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے. بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ میری ترقی ہوگی نا. اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا میں ہولی ہولی کر کے داڑھی. مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں. اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی. تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے. میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی اللہ دے فضل نہ. میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کرتی تو مہربانی کریے انہوں کھال شاد باندھا رہے تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے. پھر مبارک ہوئے، میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے. حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر کیا جو بات عرض کر دیں اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے. حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے. آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دی بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے. نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی. حضرت ابو ہریرہ نے حفصہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور نے.
حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے، تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا، ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا، جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے، پیچھے کھیل رہے تھے، تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، بھائی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ پیر روما ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تمہارے بلے مسیحے بہ رہے ہیں اور کتنے بھائی جی، بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیال والے پیروں کو بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنس پائے، فرمان لگے ایک بار پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں حال پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا نہیں کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی جاندے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی آج ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جلدی کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے، بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے کے دی، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں، بھئی حالت جنگ میں بھی جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی تھی، وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا تھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے زندگی میں ناکام وہ لوگ وہ جو انہوں نے وقت ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کرے۔ ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔
کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے کرامت کیا ہوتی ہے؟ بھائی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی. آصف بن برقیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ کیسا کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں؟ یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے. اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. میرے غوث پاک جیلانی یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاً دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈا ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاً دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے. انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے، نہیں نہ ملیا. جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نا بڑا ملیا ہے، بڑا ملیا ہے، بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گھر قطرہ، کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کنارے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا. بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا صبح، کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا. اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھنا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے. اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے
तिरमिज़ी में भी मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ जाती है, मौत कुछ वक्त के लिए टल भी जाती है। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे फजल करना, उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एहसास दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। जरूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा, पूरी मुहिम चली अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह बड़े मसरूफ़ आदमी थे, पर बुढ़ापे के आलम में भी ना शेखुल हदीस थे। शायद इतने किसी के शागिर्द दुनिया में हों जितने हज़रत के थे। हर जुमेरात को फैसलाबाद से लाहौर आते थे दाता साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे, हर जुमेरात। ये चंद दिन पहले हमारे एक बुजुर्ग अफ्रीका से आए हुए थे, अफ्रीका से। तो पूछा हज़रत जी खैरियत से आना हुआ? तो कहने लगे पहला मकसद तो दाता साहब के मज़ार पे हाज़िरी देना और बाकी उसके बाद है। तो हर जुमेरात को हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह आते थे, हर जुमेरात। एक मौलवी साहब ने एक दफ़ा शोशा छोड़ दिया लाहौर में कि दाता साहब की कब्र तो किले में। लोग शोशा छोड़ते रहते हैं ना कि चलो किसी तरीके से बंदे हटाए जाएं, पर जिनकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में पैदा करे वहां से कैसे हटाया जाए? वो जी इधर कब्र ही नहीं, वो तो किले में है। वो तुझे कौन बता गया? कहता जी मैंने एक रवायत पढ़ी, फलाने बंदे ने लिखा है, चलो जी उलझाओ बन गया। हमारे यहाँ जो अनोखी बात कर दे उस पर बहस भी शुरू हो जाती, बड़ी लहद है हुई, बड़ा कुछ हुआ। सैयद अबुल बरकात शाह साहब एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, दाता साहब के मज़ार से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हिज़्बुल अनाफ बहुत बड़ा मदरसा है, उसके वो शेखुल हदीस थे, आला हज़रत के खलीफा थे, सैयद थे। हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब स्पेशल फैसलाबाद से आए, सैयद साहब को वहां से साथ लिया, दाता साहब की मस्जिद का स्पीकर खोला और खोल के फरमाने लगे जिस बंदे को शक करना कि दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं, किले में है, वो आ जाए, मैं दाता साहब को आवाज दूंगा, दाता साहब कब्र से बोल के कहेंगे मैं अंदर ही हूँ, आ जाए, मैं आवाज दे। बात वैसे काफी बड़ी है, आपके अगर ज़ौक़ इस पर तवज्जो दे तो दाता साहब अंदर से बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं यही हूँ। वो सैयद साहब कहते हैं कि मैंने तो एक कार नहीं दसी गल साथ ही ले आए हो, वो घर में बताना था। और कहते जुब्बा खींच के ना मुहद्दिस आज़म का कहने लगे मौलाना आपने बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा दावा कर दिया कि दाता साहब अंदर से बोलते, बड़ा दावा है। मौलाना सरदार अहमद साहब फरमाने लगे सैयद साहब अपनी मर्जी से नहीं किया, दाता साहब से पूछ के किया है। दाता साहब ने मुझे कहा है तू आवाज देना और मैं अंदर से बोल पड़ूंगा, और मैं कल शाम तक इधर बैठा हूं, जिसका दिल करे वो आए, मैं इंशाल्लाह ताला आवाज दूंगा और अली बिन उस्मान हजवेरी कब्र के अंदर से बोलेंगे। लेकिन चूंकि पीछे करम था ना, लिहाजा आया कोई भी नहीं। पहुंचा कोई बंदा तो याद रखें अल्लाह के बंदों से प्यार करें। तनकीद वाले बंदे सारी जिंदगी बेचारे इसी खाते में रहे, कुछ नहीं बन सका, खुद भी बेसुरूर रहे, दूसरों को भी बेसवाद किया। अपने आप को मजेदार करें। दो बातें मैंने सीरत की अर्ज की हैं, एक तो इश्तियाल अंगेजी से बचे जिंदगी में, कभी भी कोई कितना मर्जी लोग इश्तियाल तो दिलाएंगे, इश्तियाल में ना आए। और दूसरी बात यह कि जल्दी करें दीन पर अमल करने में, लेट ना करें। सरकार ने जल्दी फरमाई हमें दीन देने में। और फिर एक बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अल्लाह के वलियों से प्यार करें, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।